अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। वेलकम टू मुकदमा अवाम का मलिया हाशमी के साथ। नाज़रीन, पाकिस्तानी अवाम का मुकदमा तो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में स्टक है और पूरी कौम की नजरें इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर जमी हुई हैं कि क्या आइन और कानून की पासदारी बरकरार रखवाने में हमारे मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान कामयाब हो पाएंगे या नहीं। ये सोच भी वैसे किसी जमहूरी मुल्क में, किसी जमहूरी इक़्तिदार पर खड़े मुल्क में नहीं आनी चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमने देखा कि पिछले दिनों में जिस तरह से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ओहदा है, बड़ा प्रेस्टिजियस ओहदा है, उस ओहदे को जिस बदतरीन अंदाज में निशाना बनाया गया और बाकायदा मुझे तो अफसोस ये हुआ कि हमारे कुछ सहाफी साथियों ने जिस तरह से एक मखसूस सियासी जमात की जानिब से ऑडियोज और वीडियोज लीक किए जाने की धमकियां चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को सोशल मीडिया के जरिए पहुंचाई, तो बहुत ही शर्मनाक लम्हा था वो। जब पूरी कौम ने ये पढ़ा, इस तरह की धमकियां पढ़ी और वो भी सहाफियों के थ्रू पहुंचाई जाए मोअज़्ज़िज़ चीफ जस्टिस को कि जी अगर हमारी मर्जी के मुताबिक ना चले, यानी जिस तरह उनकी फरमाइश थी कि जी फुल कोर्ट बनाया जाए या फिर इस्तीफा दे दें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, अदरवाइज ऑडियोज और वीडियोज बड़ी खौफनाक किस्म की हैं हमारे पास जो कि लीक कर दी जाएंगी। और इसकी तो खैर जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है, लेकिन वहीं मोहतरम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब को जितना अप्रिशिएट किया जाए माशाल्लाह, जितनी शाबाश दी जाए वो कम है। से इस नेस्टी प्रेशर को जिस तरह से फाइट किया, कर्टेल कर गए और जिस तरह से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने आइन पे डट कर आइन का दिफा किया। आज एक बहुत अहम समात हुई। उम्मीद ये की जा रही थी कि शायद आज इलेक्शन की तारीख के हवाले से कोई फैसला आ जाए, क्योंकि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा इलेक्शन इल्तवा केस की आज बहुत अहम समात थी, जिसमें 9 रुकनी बेंच जो शुरू हुआ था वो 4 पर रह गया और उसके बाद वो होते होते 3 पर आ गया। और आज 3 रुकनी बेंच ने समाअत की, जिसमें चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब, जस्टिस एजाजुल एहसन साहब और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब शामिल थे। बहुत अहम पर्टिनेंट सवालात उन्होंने रेज किए। इलेक्शन कमीशन किस कानून के तहत 8 अक्टूबर की तारीख दे बैठा है, ये बहुत अहम सवाल था जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने उठाया। वहीं जस्टिस एजाजुल एहसन साहब और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने भी इलेक्शन फंड के हवाले से सवाल किया कि 20 अरब रुपए का फंड किस तरह से मैनेज नहीं हो सकता, इससे तो कहीं ज्यादा अखराजात हुकूमत के अपने हैं। तो कुछ बड़ा टफ टाइम दिया गया मोहतरम जज साहिबान की जानिब से, जो कि पाकिस्तानी अवाम एक्सपेक्ट भी कर रही थी कि आए दिन जो एक नया बहाना तराश दिया जाता है कि हम इलेक्शन इस वजह से नहीं करवा सकते, उस वजह से नहीं करवा सकते, और फिर सो मच सो के अज खुद नोटिस की बुनियाद पर आज जो हुकूमत पाकिस्तान पर कायम है, जिस तरह से उन्होंने अज खुद नोटिस की बुराइयां गिनवाई, तो यहाँ पर बहुत जरूरी हो गया है कि आपको जरा गुड सो मोटो नोटिस और बैड सो मोटो नोटिस, जो हमारी मौजूदा हुक्मरानों के जहन में कॉन्सेप्ट है, उसका जरा फर्क दिखाया जाए। तो आइए जरा देखते हैं कि यही शहबाज शरीफ साहब, जिस वक्त 11 माह पहले इनको इख्तदार का मस्तक नजर आ रहा था कि कुर्सी मिलने वाली है, तो उस वक्त किस तरह से इन्होंने उस अज खुद नोटिस की तारीफ की थी जो कासिम सूरी डेप्यूटी स्पीकर नेशनल असेंबली की रूलिंग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने लिया था, और दीगर नून लीगी रहनुमा उस वक्त क्या कहते थे और आज क्या कहते हैं जब इलेक्शन आईनी मुद्दत के अंदर अंदर करवाने की बात की जा रही है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। लेट्स वॉच। जी नाज़रीन, तो आपने ये फर्क देखा किस तरह से अ, उस वक्त ये बहुत उसको एडवोकेट किया करते थे असखुद नोटिस को, और आज उसी असखुद नोटिस की पीठ में खंजर घोंपने के लिए तैयार हैं। अब जरा मरियम औरंगजेब साहिबा, जो कि इस वक्त हमारी वजीर इत्तलात हैं, उनकी भी गुफ्तगू सुन लीजिए। उन्होंने इलेक्शन के हवाले से बहुत दिलचस्प एक चुटकुला सुनाया है। लेट्स वॉच। जी, तो मरियम औरंगजेब साहिबा कहती हैं कि इमरान खान इलेक्शन से भाग रहे हैं, हम भाग नहीं रहे। लेकिन मरियम साहिबा, ये क्या कमाल तजाद है कि इमरान खान इलेक्शन पर इसरार कर रहे हैं कि आईनी मुद्दत के अंदर अंदर होना चाहिए, और वो पीडीएम जमातें आपकी अपनी नून लीग समेत जो इमरान खान दौर में बहुत बजिद थे कि फौरन इलेक्शन करवाने चाहिए, आज इलेक्शन करवाएं और अवाम की राय सामने आ जाएगी। आज आप लोग इलेक्शन से कतरा रहे हैं
اور ظاہر ہے پبلک کنزمپشن کے لیے بیان تو کوئی سا بھی دے دیا جائے، لیکن عوام تو وہ دیکھتی ہے جو ایکچولی ہو رہا ہے۔ کہتے ہیں نا ایکشن اسپیک لاؤڈر دین ورڈز۔ تو ہمارے ساتھ جی اس سیگمنٹ پہ موجود ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ فاروق حمید صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ بریگیڈیئر صاحب السلام علیکم، آپ نے آج کی یہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان کی ساری کاروائی تھی اس کا احوال دیکھا، اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے کہ معاملات کہاں پر جا کر سٹک ہو سکتے ہیں آگے جا کر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملیہ صاحبہ بہت شکریہ فار گیٹنگ می ان یور پروگرام۔ اور دیکھیں ایک پہلا جملہ جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے ایک بہت پسند آیا جو ہمارے آنریبل چیف جسٹس صاحب نے کہا۔ آج میں ساری پروسیڈنگ فالو کر رہا تھا تو ان کا کل تک جیلوں میں رہنے والے آج اسمبلی میں تقریر کر رہے ہیں، کتنا میننگ فل ریمارک دیا چیف جسٹس صاحب نے۔ Having said that، دیکھیں جی جو آپ نے کہا میں بالکل اس کی تائید کرتا ہوں۔ یہ صرف عوام کے مقدمہ نہیں ہے، یہ تو جو چل رہا ہے مقدمہ یہ پاکستان کی بقا کا مقدمہ ہے، پاکستان کے مستقبل کا ہے، پاکستان کے آئین کا ہے، پاکستان کی جمہوریت کا ہے۔ اور ایک بات میں کریڈٹ دیتا ہوں جو ماسٹر مائنڈز ہیں، کیا خوبصورتی سے انہوں نے اس کو آرکیسٹریٹ کیا۔ بھائی کمال ہو گیا۔ پرسوں آپ دیکھیں پاکستان کی تاریخ میں ایک ہی دن میں یہ ہماری جوڈیشری کے بارے میں کچھ ججز اور یہ ایک ریزولوشن آتا ہے پارلیمنٹ میں، اور اس کے بعد تقریریں ہوتی ہیں ججز کے نام لے کے، اور جو کہ میں سمجھتا ہوں پارلیمنٹ کی فلور آف دا ہاؤس پہ یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے تھی، بالکل نامناسب، وائلیشن آف دا کانسٹیٹیوشن۔ اور اس کے بعد پھر وہ جو بل آتا ہے رول امینڈمنٹ کا سپریم کورٹ کے، وہ ٹھیک ہے سینٹ میں بھی ہو گیا، لیکن ایک ایسی پارلیمنٹ نے بھائی جس کی اپنی کریڈیبلٹی نہیں ہے، جس کے اندر دا بگیسٹ پولیٹیکل پارٹی آف پاکستان پی ٹی آئی وہ تو ہے ہی نہیں ہے، تو اس ایسی لیجسلیشن کا جس کی فار ریچنگ امپلیکیشن ہے کہ آپ پاکستان کا جو اپیکس ادارہ ہے، آئینی ادارہ ہے سپریم کورٹ، اس میں آپ رولز کو کر رہے ہیں بھائی آپ، اور ویسے بھی آئینی ترمیم کی ضرورت ہے، آپ ویسے تو کر ہی نہیں سکتے ہیں۔ وہ کیا کہا تھا علی اصغر صاحب نے، انہوں نے کہا 15 دن میں آن دا فلور آف دا سینیٹ کل، انہوں نے کہا 15 دن میں یہ اسٹرائک ڈاؤن ہو جائے گا، اور ابھی دیکھتے ہیں پریزیڈنٹ صاحب کا رسپانس کیا آتا ہے۔ بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ، یہ میں پھر کہوں گا کہ ایک بڑا آرگنائز ایفرٹ نظر آیا ٹو ڈیسٹیبلائز دا سپریم کورٹ آف پاکستان اینڈ ٹو اٹیک دا چیف جسٹس آف پاکستان۔ بھائی کمال ہے۔ میں کہتا ہوں ایک طرف سے جو آپ نے ذکر کیا ہمارے 2-3 ٹاپ کے، چلے میں کہہ دیتا ہوں صحافی، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو ایکسپوز کیا۔ وہ کس کا ایجنڈا فالو کر رہے تھے؟ وہ تو چیف جسٹس صاحب کی ریزگنیشن کی باتیں کر رہے تھے۔ خبریں دیکھیں سوشل میڈیا پہ لوگوں کو مس گائیڈ کر رہے تھے، لوگوں کو مس انفارم کر رہے تھے، لوگوں کو انسائٹ کر رہے تھے اگینسٹ دی سپریم کورٹ۔ تو میرا خیال ہے ان کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے، چیف جسٹس صاحب کو ان کو بھی بلانا چاہیے کہ جناب آپ نے کس چکر میں یہ تمام پروپیگنڈا کیا ہوا تھا میرے خلاف یا سپریم کورٹ کے خلاف۔ کہ کتنی خوبصورتی کے ساتھ ڈویژن کریٹ کرنے کی کوشش کی سپریم کورٹ کے اندر، اور مقصد کیا تھا کہ کسی طرح چیف جسٹس صاحب پریشر میں آ جائے۔ مقصد کیا تھا کہ جناب یہ بینچ جو ہے اس کی کاروائی روک دی جائے۔ بھائی وہ جو ایک مسٹر صاحب ہیں جن کی ٹویٹ بڑی مشہور ہے، شاید آپ نے بھی ذکر کیا ہے کہ ریزائن اور فل کورٹ، اور بعد میں ایک دو اور سٹیٹمنٹ بھی آئی ہیں، آج بھی میں نے سنی ہے رانا ثنا صاحب کی کہ فل کورٹ ہوگا تو بات چلے گی ادر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں ہاؤ کین یو ڈکٹیٹ دا سپریم کورٹ آف پاکستان؟ یہ تو کبھی یا 97 میں ہوا تھا یا اس قسم کا ٹرموائل آرکسٹریٹ کیا گیا ہے اب یہ 2023 میں تو۔ لیکن آئی مسٹ کمینڈ دا چیف جسٹس، دیکھیں انہوں نے ایک جس کو کہتے ہیں نا جوڈیشل میچورٹی، انہوں نے اپنی جو وزڈم اور تحمل مزاجی اس کا بڑی خوبصورتی سے ڈسپلے کیا، اور انہوں نے کہا ہم سب کو سنیں گے، آئیں گے۔ اب بیچ میں وہ آگے ہمارے محترم عرفان قادر صاحب، وہ ہمیشہ رولا ڈالنے کے رول میں ہوتے ہیں، لیکن میرا خیال ان کو بھی بڑا ٹیکٹفلی چیف جسٹس صاحب نے ہینڈل کیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بات تو کلیئر کر دی ہے بھئی الیکشن تو ہوں گے، یا تو ابھی آپ آپس میں خود بیٹھ کے اس معاملے کو ریزالو کریں، الیکشن ہونے ہیں، چلے ڈیٹ 5-10 دن آگے پیچھے وہ ہو سکتا ہے ملک کی حالات کی وجہ سے وغیرہ وغیرہ۔ لیکن اگر کوئی یہ سمجھے کہ نہیں جناب آئین بلڈوز ہوگا، اور کیونکہ یہ ہماری سیاسی مسلط ہے، اور میں تو یہ نہیں ہونے دیا ہے۔
تو مجھے لگ رہا ہے کہ اگلے ہفتے انشاءاللہ جو فیصلہ ہوگا یہ ڈیفائننگ ویک ہوگا پاکستان کی آئین کے لیے فار دا رول آف لا اور اپنا سپریم کورٹ, اور آپ دیکھیں گے اینڈ فار ڈیموکریسی. اور میں آپ کو آج بتا رہا ہوں کہ مجھے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دیکھیں پی ٹی آئی نے تو کہہ دیا, آج علی ظفر صاحب کو انہیں بتا رہے تھے کہ ہم نے وکیل کو اپنا وہ دے دیا کاغذ ان رائٹنگ کہ ہم فیسیلیٹیٹ کریں گے, ہم الیکشن کے اسموتھ کانڈکٹ میں ہم بات کرنے کو تیار ہیں وغیرہ وغیرہ. لیکن جب اگر گورنمنٹ یا اور یہ تمام لوگ, چونکہ میں حیران ہوں جمہوری پارٹی جمہوریت کے دعوے دار علمبردار پارٹی جو کہتے ہیں وہ جناب الیکشن سے بھاگ رہے ہیں, یہ سمجھ نہیں آئی ہے. اور کیا فنڈز والی بات آپ نے اچھا کیا وہ فنڈز والا سوال آپ نے ریز کر دیا بھائی. آج کہیں میں پڑھا تھا سوشل میڈیا پہ, میں کنفرم نہیں کر سکتا ہوں لیکن جی شاید سپریم کورٹ میں یہ بھی بات ہوئی کہ جی پھر وسائل جو ہیں وہ بھی ارینج کر دیے جائیں گے. اب منڈے کو وہ بلا رہے ہیں سیکرٹری فائنانس صاحب کو, بتاؤ خزانے میں کتنا پیسہ ہے, کتنے خرب روپے لگیں گے اپنے اس الیکشن پہ. دیکھیں جی بریگیڈیئر صاحب, اس کو بتاتی چلوں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے آج یہ بھی استفسار کیا ہے کہ اگر اول تو فنڈز کا بتایا جائے اور دوسرا یہ کہ ہم پھر اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے پوچھ لیتے ہیں. جی دیکھیں نا, اب یہاں تو جو لوگ یہ تمام اس معاملات کو گڑبڑ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں پھر وہ یہاں پہ پکڑے جائیں گے, ایکسپوز ہو جائیں گے. اب جب سپریم کورٹ کے آئیں گے, اپنا اسٹیٹ بینک کے گورنر آئیں گے یا جو بھی سینئر ان کے ریپ آئیں گے تو پھر ان کو تو حقائق بتانے پڑیں گے. اور میں آج بتا دوں کہ سپریم کورٹ کے پاس ویسے اپنے بہت پیسے پڑے ہوئے ہیں, وہ بھی وسائل ارینج کر سکتے ہیں. آپ کہیں گے کہاں سے, بھائی وہ ہمارے انصار عباسی صاحب کی رپورٹ ہے, ہم بھی اس کو فالو کر رہے ہیں. میں نے بھی کنٹریبیوٹ کیا تھا ڈیم فنڈ میں آج سے 3 سال پہلے. وہ لاسٹ خبر یہ تھی کہ کوئی 12 ارب روپیہ پلس ڈیم فنڈ میں پیسہ اویلیبل ہے جس کی گارڈین سپریم کورٹ ہے, وہ کی انویسٹ ہوئی تھی ٹریجری بانڈ میں وغیرہ وغیرہ. اور دوسرا وہ جناب 460 ارب روپے کا ایک مشہور زمانہ کیس سپریم کورٹ میں جو پینلٹی آئی تھی ایک ٹاپ بزنس مین کے اوپر, ابھی تک میری اسسمنٹ یہ ہے کہ 100 ارب سے زیادہ ریکوری ہو گئی ہے اور وہ سپریم کورٹ کی مانیٹرنگ ہے. تو پیسہ تو کوئی کمی نہیں ہے, 20-25 ارب روپے پینٹس. اس تو سپریم کورٹ سے اچھا آپ کے پاس نہیں ہے, آپ کنگال ہو گئے, یہ لے ہم پیسے اویلیبل کرتے, آپ جائیں الیکشن کریں. تو یہ اب جی عرض کیجیے گا کہ یہ کیا وجہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو وہ کام کرنا پڑ رہا ہے جو پریڈومیننٹلی پارلیمنٹ کا کام ہے. یہ تو پریمرلی پارلیمنٹ کو کرنا چاہیے کہ جی بسم اللہ 90 دن کے اندر اندر ہم نے آئینی مدت کے اندر اندر جو ہے وہ الیکشن کا مطالبہ کرنا ہے, اور الیکشن کمیشن کا جو کام ہے جو پارلیمنٹ کو یعنی سیاستدانوں کو خود پش کرنا چاہیے, وہ سپریم کورٹ کو کیوں کرنا پڑ رہا ہے. یہ آپ کو کیا اس کی سمجھ آتی ہے وجہ؟ کیا دیگر سیاسی جماعتیں پی ٹی آئی کے علاوہ تیار نہیں ہیں الیکشن میں جانے کے لیے, یہ کیا وجہ ہے؟ دیکھیں جی آپ کی بات صحیح ہے, اٹ از دا جاب آف دا پارلیمنٹ, ان کا کام ہے. وہ تو دیر تھی آپ یہ سمجھے کہ پارلیمنٹ سے اوپر تو کوئی جمہوری ادارہ کوئی نہیں ہے نا. تو لیکن اب پارلیمنٹ مکمل نہیں ہے, پارلیمنٹ میں وہ لوگ بیٹھے ہیں جو کہ جن کی اپنے پارٹی کے یا خاندانوں کے مفادات ہیں, وہ ان کے پاس ان کی پولیٹیکل مصلحتیں ہیں, اور جس کی وجہ سے وہ الیکشن سے اپنا دوڑ رہے ہیں, دور جا رہے ہیں. حالانکہ ان کا تو کام ہے they should be the first people to arrange the funds and do everything کہ ہاں جناب الیکشن کریں ٹائم پہ. اور پارلیمنٹ جو ہے بالکل 1973 کا کانسٹیٹیوشن یہ پارلیمنٹ نہیں بنایا تھا. تو اگر ہمارے لا میکرز جو ہیں جو کسٹوڈینز ہیں, انٹرپریٹیشن تو آئین کی کرتے ہیں اپنا سپریم کورٹ اور اس کی امپلیمنٹیشن بھی کرواتے ہیں, لیکن آئین تو پارلیمنٹ نے بنایا تھا. تو وہ پارلیمنٹیرین آج کیوں اپنے بنایا ہوا آئین سے کیوں منحرف ہیں, کیوں انحراف کر رہے ہیں, کیوں الیکشن سے بھاگ رہے ہیں؟ سو پوائنٹ ہے کہ ان کو سوچنا چاہیے. اور میرا خیال ہے آج بڑے جس کو کہتے ہیں نا ایک شوگر کوٹڈ انداز میں, بڑے پوائنٹڈ انداز میں چیف جسٹس صاحب نے بھی ان کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ یہ جس طرح آپ کر رہے ہیں یہ معاملات اس طرح ٹھیک نہیں ہے, اٹس ناٹ گڈ فار دا کنٹری. اور میں ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں, دیکھیں میں نے کہا تھا کہ ججز میں ڈویژن کریٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے ایز پارٹ آف دس اوور آل پلان. اور میں یہ کہوں گا کہ ہمارے آنے والے محترم چیف جسٹس صاحب, بہت آئی ہیو اے گریٹ ریگارڈ اینڈ ریسپیکٹ فار ہیم, پتہ نہیں کیا ایک
क्योंकि मैं भी बलूचिस्तान से हूँ तो वो भी बलूचिस्तान से है, तो एक वो नेचुरल एफिनिटी आप कह सकते हैं कि मेरे में भी बलोच ब्लड है, तो वो ही भी बलूचिस्तान हाई कोर्ट चीफ जस्टिस। लेकिन मैंने मेरे जैसे लोग और भी पाकिस्तानी, हम नहीं चाहते कि हमारे आने वाले चीफ जस्टिस खाम का कंट्रोवर्सी में इन्वॉल्व हो। भाई क्या जरूरत है, आपका माशाल्लाह इतना उदा है, आपका इतना मकाम है, इतना रिस्पेक्ट है इन द आईज ऑफ द पीपल। तो कल किसी ने बड़ी अच्छी बात की सोशल मीडिया पे या टीवी पे, ने कहा कि भाई ये ना हो कि हमारे कुछ ऑनरेबल जजेस कि दे डोंट सफर एंड दे डोंट प्ले इन द हैंड्स ऑफ ये जो एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल और एंटी डेमोक्रेटिक फोर्सेस हैं। मेरा जो मैं पॉइंट कर रहा हूँ टुवर्ड द पार्लियामेंट, ये तमाम ये लोग जो हैं, इस तरह की तकरीरें आई है 2 दिन पहले, सो उन लोगों से बचे, क्योंकि कल को फिर वो आपको यूज करते हैं, जिस तरह माजी में जो हुआ था अपना 1997 में सुप्रीम कोर्ट में। सो द पॉइंट है कि हमारे मोहतरम जजेस को दे शुड बी वेरी कॉशियस, मेंटेन द डिग्निटी एंड सैंक्टिटी ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। सुप्रीम कोर्ट हमारा लास्ट होप है, ये याद रखें, लास्ट होप है। अगर आज खुदा न खास्ता एक कमजोर चीफ जस्टिस होते और वो कहते एब्सोल्युटली यस आई रिजाइन एंड आई एम गोइंग, लेकिन नहीं, वो शख्स जो है पाकिस्तान की खातर, आइन की खातर, वो कहता है एब्सोल्युटली नॉट, और उन्होंने कहा ठीक है जी, हम आइन और कानून के मुताबिक फैसला करेंगे। बिल्कुल सही। ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब, हमें ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ब्रिगेडियर साहब ने एक बहुत ही अहम, जो वैसे तो कई अहम पॉइंट्स रेज किए, लेकिन सबसे ज्यादा जो अहम पॉइंट रेज किया आखिर में, वो ये है कि आज अगर एक कमजोर चीफ जस्टिस होते खुदा न खास्ता पाकिस्तान के, तो पाकिस्तान के आइन को वाकई सीरियस थ्रेट हो सकता था। जिस तरह से धमकियां दी जा रही थी, जिस तरह से सियासी जमातें इसके कि अवाम को उनका जमहूरी हक, यानी जो वोट का हक है, वो दिलाने के लिए सिंसियरली एफर्ट करें। जिस तरह से चीफ जस्टिस साहब को ही उल्टा धमकियां दी गई, ये बड़ी शर्मनाक मोड़ था पाकिस्तान की सियासी तारीख में, जिसको माशाल्लाह बड़ा जबरदस्त तरीके से, बड़े बुर्दबार तरीके से चीफ जस्टिस साहब ने न सिर्फ बर्दाश्त किया, बल्कि वो किया जो आइन, पाकिस्तान की अवाम, पाकिस्तान का कानून उनसे एक्सपेक्ट करता था कि वो करें, और पूछे इदारों से कि आखिर क्यों इलेक्शन वक्त पर नहीं करवाने दिए जा रहे, इलेक्शन कमीशन किस कानून के तहत 8 अक्टूबर की तारीख दे रहा है। ये सवाल आज चीफ जस्टिस साहब ने पूछा, और ये भी बहुत अहम पॉइंट रेज किया ब्रिगेडियर साहब ने, जो मैं बिल्कुल सेकंड करती हूँ इसे, कि जब चंद मखसूस सियासी जमातें ये कहती हैं कि इमरान खान और पीटीआई ये सिर्फ इन्हीं चीफ जस्टिस साहब के होते होते इलेक्शन करवाना चाहते हैं, इन्हीं प्रेसिडेंट साहब के होते होते इलेक्शन करवाना चाहते हैं, तो इसका तो ये मतलब है कि आप कुछ अपना प्लान किए बैठे हैं, आप तो मुतनाज़ा बना रहे हैं अगले सदर साहब की साख को, अगले आने वाले मोहतरम चीफ जस्टिस साहब को। तो ये ना कीजिए खुदारा, अपनी पेटी पॉलिटिक्स में इन इतने अहम स्टैचर वाले ओहदों को ना घसीटिए। इससे मुल्क का नुकसान होगा, इससे पाकिस्तानी कौम का, पाकिस्तान की अवाम का जो एतमाद है अपने इदारों पर, वो कमजोर होगा। लोग आते और जाते हैं, इंडिविजुअल्स डोंट मैटर, पोजीशंस डू। जो ओहदा होता है, जो सेंसिटिव नेचर का ओहदा होता है, उसकी साख बरकरार रहना पाकिस्तान में डिसिप्लिन, आइन और कानून के नफाज के लिए बहुत जरूरी है। यहाँ पर वक्त हुआ नाज़रीन एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो आज की एक बहुत ही अच्छी खबर पे बात करेंगे। मशवानी, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया हेड तो बाद में है, पहले वो पाकिस्तानी सिटीजन है, पहले वो पाकिस्तान का एक सेल्फ मेड नौजवान है। आज उनकी बिलाखिर 8 दिन की मुसलसल गुमशुदगी के बाद बाजियाबी हो गई। वैसे तो पिछले दिनों में जितनी भी गिरफ्तारियां हुई, गैर कानूनी तौर पर लोगों को बंद कर दिया गया, प्रिजन वैन्स में हमने बहुत ही मासूम बेजरर लोगों को, फोटोग्राफर्स तक, कोई नहीं, इमरान खान के फोटोग्राफर को भी गिरफ्तार कर लिया गया था। ऐसी गिरफ्तारियां तो हमने बहुत देखी, लेकिन वहां चलो कोई नजर आ रहा था गिरफ्तार करता हुआ, कोई पता चल रहा था, किसी को अगर एफआईए की जानिब से तलब किया गया तो पता चला कि एफआईए ने बुलाया है, या कहीं और किसी ने अगर सरजनिश करने के लिए बुलाया है तो अंदाजा हो जाता था, पता चल जाता था। अजहर मशवानी का केस एक ऐसा एक्सक्लूसिवली डिफरेंट केस रहा कि जिसमें मुसलसल 8 दिन पूरी कौम तकाजा करती रही कि एटलीस्ट बताया तो जाए कि अजहर मशवानी का कसूर क्या है, उसको किसने गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार कर लिया, अगवा कर लिया,
اور اگر اس نے کوئی غلط بات کی ہے تو اس پر پرچہ کاٹا جائے، FIR کاٹی جائے اور اس کو عدالت میں پیش کیا جائے۔ یہ ہے اصل قانونی طریقہ کسی سے بھی بات پرس کرنے کا۔ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی کہ جب دل چاہا کوئی گھر سے نکل رہا ہے تو اس کو اچانک سے اچک لیا اور 8 دن بعد اس کو گھر واپس چھوڑ دیا گیا۔ جہاں یہ ایک اچھی خبر ہے کہ الحمدللہ اظہر مشوانی اپنے بزرگ والدین پہنچ کے آئے ہیں، وہیں یہ بہت بڑا سوال بھی ریز ہوتا ہے کہ آخر اظہر مشوانی کو غیر قانونی طور پر گرفتار کس نے کیا؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو کہ ہمارے اداروں کو اس کا جواب ڈھونڈنا چاہیے۔ ناظرین، یہاں پر وقت ہوا ایک شارٹ کمرشل بریک کا۔ بریک کے بعد واپس آئیں گے تو پاکستانی سیاست پر بات کریں گے کہ اب حالات کس طرف جا رہے ہیں۔ آج کی عدالتی سماعت کے بعد اب جو پیر تک کے لیے اس کو ملتوی کر دیا گیا ہے، تو آگے کس ڈگر پر چیزیں جانے کی توقع ہے؟ آفٹر دا بریک۔ ویلکم بیک ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہے پاکستان تحریک انصاف کے وائس پریزیڈنٹ اور سابق وفاقی وزیر اطلاع جناب فواد چودھری صاحب۔ فواد چودھری صاحب، سب سے پہلے تو اظہر مشوانی کی بازیابی کی بہت بہت مبارک۔ یہ بتائیے گا کہ اس ساری صورتحال کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ ساری صورتحال کو ظاہر ہے کہ بڑی تشویش سے دیکھ رہے ہیں۔ اگر پاکستان کے ہارٹ کے اندر اس طرح سے اغوا کر دیا جائے جو ہے وہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی طرف سے آدمی کو، اور 7 دن کے بعد جہاں پہ عدالتیں بھی 7 دن کے نوٹسز دینے شروع کر دیں، اینڈ ایکچولی ریاست بتائے کہ کوئی کنسرن ہی نہیں ہے ہمارا۔ ایک طرف دیکھیں، وہ شاہد حسین کو ساتھ اٹھایا تھا، وہ برٹش نیشنل تھے، ان کی فون آیا، انہوں نے معافی مانگ کے ان کو چھوڑ دیا، اور پاکستانیوں کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ جو اظہر کے کیس میں نظر آیا وہ یہ ہوا کہ اگر آپ پاکستانی ہیں تو ایکچولی آپ ڈس ایڈوانٹیج کے اوپر ہیں اپنے ملک کے اندر، اور آپ کی کوئی حیثیت نہیں ہے، آپ کیڑے مکوڑے ہیں، کوئی بھی آپ کو اٹھا کے لے جائے گی کوئی لا انفورسمنٹ ایجنسی، اور اس کے بعد عدالتیں ہو گئی، سارا نظام ہی آپ کی کوئی کیئر نہیں کرتا۔ یہ ایک بڑا کہ ایک بڑا پنچنگ معاملہ ہے، اور اس سے جتنا دکھ اور افسوس کا اظہار کیا جائے اتنا ہی کم۔ بالکل فواد چودھری صاحب، یہ بتائیے، آج سپریم کورٹ آف پاکستان کی ہیئرنگ جو ہے وہ ساری قوم کی نظریں سپریم کورٹ پر مرکوز تھیں، تو اس ڈیولپمنٹ کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ اب پیر تک معاملہ ملتوی ہو گیا ہے، رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ فل کورٹ بنے تو ہمیں اعتماد ہے۔ فل کورٹ تو چیف جسٹس صاحب نے آج مسترد کر دیا ہے جو اٹارنی جنرل کا تھا، اور یہ رانا ثناء اللہ نے یا حکومت نے تو نہیں بینچ ڈیسائیڈ کرنا، وہ تو ظاہر ہے چیف جسٹس پاکستان نے ڈیسائیڈ کرنا ہے۔ اور اس کے بعد جو معاملہ چل رہا ہے وہ منڈے تک انہوں نے موقع دیا ہے حکومت کو اور سیاسی جماعتوں کو کہ وہ آپس میں کوئی الیکشن کی ڈیٹ اور کوڈ آف کنڈکٹ پہ راضی ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، اور اگر نہیں ہوتے تو پھر سپریم کورٹ پروسیڈ کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ الیکشن تو ہونے ہیں، یہ ملک جو ہے اس کو ریڈر لیس تو نہیں چھوڑا جا سکتا، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی یہاں پہ نامزدگیوں پہ ہی بیٹھے رہے لوگ، اور سپریم کورٹ اس معاملے میں بڑی واضح ہے اور وہ اس کو آگے لے کے چلے گی۔ بالکل صحیح۔ اور آخر میں فواد صاحب یہ کائنڈلی بتاتے جائیے گا کہ یہ جو ابھی اتنا پریشر ڈالا جا رہا تھا معزز چیف جسٹس صاحب پر، تو اگر اگلے ہفتے میں کوئی ایسا فیصلہ آتا ہے جس میں 8 اکتوبر نہ صحیح اور 30 اپریل بھی نہ صحیح، لیکن اس کے بعد کوئی قریب ترین ڈیٹ رکھ دی جائے، تو پھر آپ سمجھتے ہیں کہ پریشر آئے گا آپ کی مخالف جماعتوں کی جانب سے؟ پھر اس وقت آپ کا کیا رد عمل ہوگا؟ اور ڈائیلاگ میں آپ کو کہیں الجھایا تو نہیں جا رہا آگے چل کے کہ کہیں آپ 8 اکتوبر کے قریب مان جائیں آپ لوگ بھی؟ نہیں دیکھیں نا جی، جو پاکستان کے آئین میں تو کوئی گنجائش نہیں ہے تو بھائی الیکشن تو اس میں آگے جا ہی نہیں سکتے۔ وہ تو آلریڈی سپریم کورٹ ہیلڈ کر چکی ہے 5 ممبر بینچ میں کہ آپ میکسیمم آگے سکتے ہیں، وہ 30 کا بہت زیادہ 60 میں ہی ہو جائے گا، اس سے آگے تو نہیں۔ اور اگر آپ نے اوپر والا الیکشن اکتوبر میں کرانا ہے تو وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن یہ ہے کہ الیکشن آپ کو پھر یہ پروونشل اسمبلیز کے الیکشن تو فوری کرانے پڑیں گے۔ بالکل صحیح۔ بہت شکریہ فواد چودھری صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ناظرین، آپ نے چودھری صاحب نے اسی موقف کا اظہار کیا جو ظاہر ہے پاکستان تحریک انصاف کا اس عدالتی کارروائی کے حوالے سے ہے بھی، مینٹین کر رہی ہے پی ٹی آئی یہ پوزیشن کہ ہمیں الیکشن جلد از جلد چاہیے۔ اور وہی ایک سوال
آپ گھوم پھر کر جتنی مرضی پاکستان کے اس موجودہ سیاسی صورتحال پر اور عدالتی کارروائیاں جو اس وقت چل رہی ہیں پنجاب اور خیبر پختونخوا الیکشن التوا کے حوالے سے جتنی مرضی ڈسکشن کر لیں، لیکن گھوم پھر کر ایک نقطے پر بات ختم ہوتی ہے کہ الیکشن کمیشن نے 8 اکتوبر کی جو الیکشن کی تاریخ دی ہے وہ کس قانون کے تحت دی ہے، اور 30 اپریل کے بعد جو دن گزرتا جائے گا وہ جیسے بیرسٹر اعتزاز احسن صاحب کہتے ہیں نا کہ غیر آئینی ہوگا پھر سب کچھ. تو یہ بہت اہم سوالات ہیں جن کے جواب ڈھونڈنے بہت ضروری ہیں، کیونکہ اپریل کے وسط میں جا کر تو ختم ہو رہا ہے وہ جو آئینی مدت ہے. سو اس کے بعد اس کی کیا کانسٹیٹیوشنل پوزیشن ہوگی یہ دیکھنا بہت ضروری ہے. اور اس وقت ضرورت اس بات کی ہے، میں اپنے چینل کے توسط سے پوری پاکستانی قوم کو یہ پیغام دینا چاہوں گی، چاہے آپ کسی بھی سیاسی جماعت کو سپورٹ کرتے ہیں، کہ دیکھیے آج دیگر جماعتیں ہیں، عمران خان کی مخالف جماعتیں جو کہتی ہیں کہ الیکشن ہم ان آفیشلی ظاہر ہے بیٹھتے ہیں میٹنگز میں، ہمیں پتہ ہے کہ وہ بالکل بھی الیکشن میں جانے کے لیے تیار نہیں. ان کو لگتا ہے کہ عمران خان کلین سویپ کریں گے اور ان کو الیکشن میں مار پڑ جائے گی، جس کی وجہ سے وہ ہر قانونی حربہ آزما کر اس وقت الیکشن روکنے کی کوشش کر رہے ہیں. جبکہ دوسری طرف عمران خان ہیں جن کو نظر آ رہا ہے کہ ان کی پاپولیرٹی گراؤنڈ پہ بہت زیادہ ہے. جتنے بھی آپ تھنک ٹینکس کے سرویز وغیرہ اٹھا کر دیکھ لیں اور جو بھی رینڈم سروے آپ کر لیں، اپنے گلی محلے میں جا کے کر لیں، تو آپ کو ہر 10 میں سے 7 سے 8 گھر ملیں گے جو کہیں گے کہ ہم نے عمران خان کو ووٹ دینا ہے. 2 سے 3 گھر جو عمران خان کے حق میں نہیں ہوں گے وہ یا تو کہیں گے کہ کسی کو ووٹ نہیں دینا، یا کسی ایک سرٹن جماعت کا نام لیں گے کہ چونکہ ہم ہمیشہ سے ان کو ووٹ دینے آئے ہیں لہٰذا ان کو دیں گے. تو یہ صورتحال اگر ہم میڈیا پر بیٹھنے والوں کو پتا ہے تو سیاست دان تو اس میدان کے کھلاڑی ہیں، تو ان کو تو بہت اچھے سے پتا ہے کہ گراس روٹس پہ اس وقت کیا سچویشن ہے، گراؤنڈ پہ اس وقت کیا سینٹیمنٹ ہے عوام کا. اور عمران خان جس طرح سے فورن الیکشن میں جانا چاہتے ہیں آئینی مدت کے اندر اندر، کوئی اور جماعت اس وقت تیار نہیں. یہ کل کو ہو سکتا ہے کہ عمران خان صاحب اگلے الیکشن میں چاہیں کہ وہ ڈیلے ہو جائے اور باقی جماعتیں کہیں کہ ہم فورن جانا چاہتے ہیں. سو یہ کبھی بھی سیاست کی بساط ایک سی کانسٹنٹ نہیں رہتی، یہ چینج ہوتی رہتی ہے. سو آپ کسی بھی سیاسی جماعت کو سپورٹ کرتے ہیں، خدا را اپنے سیاسی مفادات کے لیے اور اپنی سیاسی پارٹی کو فائدہ پہنچانے کے لیے آئین کو نقصان نہ پہنچا بیٹھیے گا. آئین کی بالادستی ہے تو ہم ہیں. یہاں پر وقت تو ایک شارٹ کمرشل بریک کا ناظرین، بریک سے واپس آئیں گے تو گفتگو کے سلسلے کو یہیں سے جوڑیں گے. ویلکم بیک ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے ممتاز ماہر قانون احمد پنسوٹا صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں. آئیے ان سے ذرا پوچھتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں آج کی سپریم کورٹ کی سماعت کا احوال، اور یہ بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا اگلے ہفتے بھی کوئی نتیجہ خیز مرحلے میں ہم داخل ہو سکیں گے یا نہیں. پنسوٹا صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ. فرمائیے گا یہ آج جو آپ نے ساری ڈیولپمنٹ دیکھی، اس کو آپ قانونی لینس سے کس طرح سے دیکھتے ہیں اور عوام کو آپ کس طرح سے اس کو سمجھائیں گے کہ چیزیں کس ڈگر پر جا رہی ہیں؟ چیف جسٹس صاحب پر جو تابڑ توڑ حملے کیے گئے سوشل میڈیا پر، آڈیوز اور ویڈیوز کے لیک کیے جانے کے جس بے شرمی سے ان کو تھریٹ دیا گیا، اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ اور پارلیمنٹ جس طرح سے بڑی اوور ایمبیشس ہو کے سپریم کورٹ کو ڈکٹیٹ کرنے کے چکر میں ہمیں نظر آئی، ہاؤ ڈو یو ویو اٹ؟ میں سمجھتا ہوں جی کہ یہ سراسر انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے اوپر ایک بڑا سنگین اٹیک ہے. آپ دیکھیں اگر سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ آئین کی جو منشا ہے اس کے مطابق الیکشنز اپنے ٹائم پر ہوں، یا جو رائٹ ہے لوگوں کا ٹو ووٹ، جو حق جسے کہتے ہیں خود ارادی، جو بیسکلی الیکشنز کا رائٹ ہے، اس رائٹ کو اگر وہ انفورس کرانا چاہ رہے ہیں تو اس کے اوپر اتنا زیادہ اٹیک کرنا، اس کے اندر ود ان دا سپریم کورٹ ڈیوائڈ کرنے کی کوشش کرنی، سپریم کورٹ کے اندر آن دا بیسس آف ڈائسینٹنگ نوٹس اتنا ایک واویلا مچانا، یہ بالکل اچھی روایت نہیں ہے. آئی تھنک 97 کا ریپیٹ ہے اور اس دفعہ سوفسٹیکیٹڈ طریقے سے کیا جا رہا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں چیف جسٹس صاحب نے آگے سے اس کو بڑا بردباری سے اس کا مقابلہ کیا، ریئیکٹ نہیں کیا، اور ان سے ایکسپیکٹڈ تھا کہ شاید وہ کسی بات پر بول پڑیں، وہ بھی نہیں کیا. انہوں نے اپنا فوکس سیدھا رکھا ہے کہ آئین کی سپریمیسی کے لیے وہ کسی بھی حد تک جائیں گے اور قدم اٹھائیں گے. تو آئی تھنک یہ اوور آل جو میں تو پازیٹیوز دیکھنے والا آدمی ہوں کہ سپریم کورٹ کی جو آج کی ہیئرنگ اس میں ایٹ لیسٹ یہ ضرور بات ہوئی ہے کہ سپریم کورٹ ڈٹ گئی ہے، اور جو آئین کے تحت ان کا رول ہے
اور کسی بھی ایکسٹرنل فورس کے آگے سر نہ جھکانے والا جو ان کا ایک پریسیڈنٹ موجود ہے پاسٹ میں ان کا، اس کو انہوں نے فالو نہیں کیا، اور انہوں نے آئین اور قانون کی عملداری کو پراپرلی عمل جیسے کہتے ہیں اس پر پیرا ہوئے ہیں۔ بالکل صحیح۔ اچھا تھوڑا سا یہ بتائیے جس کیا گیا تھا اسی پر آج بھی ہم نے دیکھا کہ جس طرح سے حملے کیے گئے، اور آج چلے سپریم کورٹ آف پاکستان کی 3 رکنی بینچ نے which was headed by respected چیف جسٹس پاکستان، انہوں نے مسترد کر دیا ہے فل کورٹ کی استدعا کو۔ تو یہ فل کورٹ کی جو ایک پروپوزل پیش کر رہی تھی حکومت، اور رانا ثناء اللہ صاحب بہت وہیمنٹلی اس مطالبے کو لے کر آگے چل رہے تھے، اس کو آپ کتنا جسٹیفائڈ دیکھتے ہیں؟ یہ ان کی ڈیمانڈ کتنی جائز تھی یہ فل کورٹ والی جو آج مسترد ہوئی؟ دیکھیں جی، فل کورٹ بنانا ہے، یہ فل کورٹ نہیں بنانا، یہ ڈیمانڈ جو ہے یہ آپ کر ضرور سکتے ہیں، لیکن اس ڈیمانڈ کو ایگزامن جو ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان نے انڈر دا سپریم کورٹ رولز اینڈ آرڈر دیکھنا ہے کہ وہ اگر سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسی بات ہو جس طرح کہ لیٹ سے ملٹری کورٹس کا ایشو تھا، اس میں ایک نئی چیز آپ نے دیکھنی تھی کہ سنسیٹ کلاز جو دیا ہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے، لیکن یہاں پر تو ایک ایگزسٹنگ آئین کی ترمیم، یعنی کہ ہمیں 15 ججز چاہیے پاکستان میں یا 17 جج یہ بتانے کے لیے کہ جناب ہم نے 90 دن میں اپنا الیکشن کروانا ہے، کیا وہ باقی سارے کام چھوڑ دیں؟ چیف جسٹس صاحب نے بھی آج یہی بات کی جب اٹارنی جنرل صاحب نے فل کورٹ کی استدعا کی، تو چیف صاحب نے کہا کہ اس کی اسپیشل سرکمسٹانسز ہوتے ہیں، یہاں پر آپ بتائیے وہ سرکمسٹانسز کہاں ہیں تاکہ میں اس پوزیشن کو سمجھوں۔ تو فل کورٹ کی جو استدعا ہے وہ بالکل صحیح مسترد کی گئی، کیونکہ اگر اس طرح ہر بات پر فل کورٹ کی استدعا کی گئی اور فل کورٹ کو انٹرٹین کیا گیا تو پھر آپ سوچ سکتی ہیں کہ پاکستان کا تو ہر کیس ہی امپورٹنٹ ہو جائے گا، پاکستان کا جو بھی کیس آئے گا اس میں وہ کہیں گے جی آپ فل کورٹ بنائیں۔ فل کورٹ نہیں ہے، چیف جسٹس کا استحقاق ہے، سپریم کورٹ کی ڈیفینیشن ہے which is to be read through the Supreme Court rules orders۔ تو پھر ایک میں سوال یہ کرنا چاہوں گا فل کورٹ کی استدعا کرنے والوں سے کہ جو ڈیلی بیسس پہ کیس ڈیسائیڈ ہوتے ہیں آرٹیکل 1843 میں، وہ تو پھر سپریم کورٹ لکھا ہوا ہے ان کی اس کے مطابق، قاسم سوری رولنگ اس کی ایک ایگزامپل ہے، اس کے علاوہ بھی کیسز دیکھ لیں، تو وہاں پر کبھی یہ آبجیکشن کیوں نہیں اٹھائی گئی؟ تو میں سمجھتا ہوں یہ بالکل غلط بات ہے اور اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ بالکل صحیح۔ اور آخر میں بات کر لیتے ہیں جی اظہر مشوانی کیس کی۔ احمد پنسوٹا صاحب، شکر الحمدللہ اظہر واپس اپنے گھر خیریت سے پہنچ گئے اپنے بزرگ والدین کے پاس۔ یہ آپ نے کیسا پریسیڈنٹ سیٹ ہوتے ہوئے دیکھا ہے؟ کیا آپ نے اس سے پہلے بھی، کیونکہ ظاہر ہے آپ قانونی طور پر بہت سے کیسز ہینڈل کرتے ہیں، کیا آپ نے پہلے بھی اس طرح کے معاملات ہوتے ہوئے دیکھے ہیں؟ اور اگر یہ خدا نخواستہ روایت چل پڑی تو آگے آپ کس طرح پاکستان کو کس ڈگر پر چلتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ میں ایک سراسر بھی اس کو ابڈکشن سمجھتا ہوں۔ اگر آپ کسی بھی شخص کو بتائے بغیر حبس بیجا میں رکھیں تو اس کی تو نہ قانون اجازت دیتا ہے نہ اس کی آئین اجازت دیتا ہے، تو وہ بالکل سراسر آئی تھنک ابڈکشن کی اس میں ذمے میں آتا ہے۔ اور اچھی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے گھر والوں کو اظہر مشوانی سے واپس ملوا دیا، حسان نیازی صاحب بھی واپس آ گئے۔ یہ اچھی روایت نہیں ہے، لوگوں کی زبانیں، لوگوں کی جذبات جو ہیں ان کو اس طرح تالا نہیں لگایا جا سکتا جس طرح لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آپ کو ڈیل کرنا ہے ان کے ساتھ کانسٹیٹیوشنلی، لیگلی اینڈ ود ان دا فریم ورکس وچ از پرسکرائبڈ انٹرنیشنلی جو ہیومن رائٹس کا۔ یہ باتیں بالکل ٹھیک نہیں ہیں اور میں ان سے سراسر ڈس ایگری کرتا ہوں۔ صحیح۔ اور لاسٹ کوشچن، یہ ابھی ہم نے ریسنٹلی دیکھا ہے جی، ایک اچھا سو موٹو نوٹس ہوتا ہے اور ایک برا سو موٹو نوٹس ہوتا ہے۔ یہ ابھی ہمیں پتہ چلا ہے کہ 11 ماہ پہلے قاسم سوری کی جو رولنگ اڑائی گئی سپریم کورٹ کی جانب سے از خود نوٹس لے کر، جس کی بنیاد پر، جس نوٹس کی بنیاد پر پریسائزلی یہ حکومت کھڑی ہے، آج وہ حکومت از خود نوٹس کی برائیاں گنوا رہی ہے۔ تو آپ بطور ماہر قانون مجھے اور میری آڈینس کو ذرا فرق بتا دیں کہ اچھا اور برا سو موٹو جو ہے اس میں کیا فرق ہے؟ اس وقت تو اچھا اور برا کا فرق یہی ہے، جو پی ڈی ایم کہہ رہی ہے وہ برا ہے اور جو پاس میں کہا گیا وہ اچھا ہے، تو وہ تو ہے، لیکن قانون ایسی تفریق نہیں کرتی۔ قانون اس میں صرف 2 فیکٹرز جن کو آگے رکھتا ہے، وہ ہے کہ میٹر آف پبلک امپورٹنس اینڈ وائلیشن آف فنڈامنٹل رائٹ۔ اگر یہ چیف جسٹس صاحب اپنی دانش میں سمجھتے ہیں کہ یہ ایسی بات ہے تو ہی کین ٹیک سو موٹو نوٹس آف اینی ایونٹ ان پاکستان، اور اس کا ایک مقصد ہے جس کے پیچھے اس کو رکھا گیا سپریم کورٹ رولز اینڈ آرڈرز میں۔ اس کے علاوہ گڈ اور بیڈ جو ہے وہ اس طرح تو پھر ہر کیس میں کہا جائے گا کہ سو موٹو لیں یا نہ لیں، وہ چیف جسٹس کو کسی وجہ سے اس کا استحقاق ہے، اس کو یہ رائٹ دیا گیا ہے، اینڈ آئی تھنک اس کو مزید کنٹروورشل نہیں بنانا چاہیے۔ بالکل صحیح، بہت شکریہ بیرسٹر احمد پنسوٹا صاحب۔ ناظرین، آپ نے پنسوٹا صاحب کی گفتگو سنی۔ پروگرام اختتام پر میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ 1860 سے جو کالا قانون چلتا آ رہا تھا، جو کہ انگریز نے بنایا تھا مسلمانوں اور ہندوؤں کو غلام بنانے کے لیے،
کہ جہاں کسی کو حق آزادی رائے دہی نہیں دیا جاتا تھا اور جو سوال کرتا تھا غلامی کے خلاف اس کو غدار ڈکلیئر کر دیا جاتا تھا. شہید ارشد شریف صاحب نے اس کا انیشیٹو لیا. انہوں نے ارج کیا ابو ذر سلمان نیازی صاحب کو، جو کہ ایک ممتاز ماہر قانون ہے پاکستان کے، کہ آپ اس چیز کو چیلنج کریں. اور الحمدللہ پاکستان میں جمہوریت کی فتح ہوئی. جسٹس شاہد کریم صاحب نے لاہور ہائی کورٹ میں یہ بہت لینڈ مارک ڈیسیجن دے دیا کل کہ اب اس قانون کو سٹرائک ڈاؤن کر دیا جائے، ختم کیا جائے، اور اس کو پاکستان کے آئین سے متصادم انہوں نے قرار دیا تو یہ سٹرائک ڈاؤن ہوا. آج کے لیے ناظرین اتنا ہی. کل آپ سے رات 8 بجے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. پاکستان ہمیشہ زندہ باد.